बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रसूल कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सेकंड लास्ट टॉपिक उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तारीख़ के अहम क़दोक़ाल। आइए पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तारीख़ के अहम क़दोक़ाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बनी इसराइल और हमने उनकी किताब तौरात और दीगर मुसहफ़ में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनबे कर दिया था कि तुम 2 मरतबा ज़मीन में फ़साद अज़ीम बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का मौका आया तो ए नबी बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले में अपने ऐसे बंदे उठाए जो निहायत ज़ोर आवर थे और तुम्हारे मुल्क में घुस कर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबे का मौका दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में इस तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज़ पर इनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने अपनी साबिक़ रविश का इयादा किया तो हम भी फिर अपनी सज़ा का इयादा करेंगे, और कुफ़रान नेमत करने वाले लोगों के लिए हमने जहन्नम को क़ैद खाना बना रखा है। वक़ाल रसूलुल्लाहि लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल हज़उन आला बिन्नाल। कुरान हकीम के बिल्कुल वस्त में सूरह बनी इसराइल में वाक़ा है। इसके पहले रुकू में बनी इसराइल की तारीख़ के 4 अदवार का जिक्र है, और अल्लाह ताला ने अपने इस फ़ैसले का जिसका ऐलान इनकी किताब तौरात और दीगर सहुफ़ में कर दिया गया था, इजहार फरमाया है कि इन पर अपनी तारीख़ के दौरान 2 मरतबा अज़ाब इलाही के कोड़े बरसे हैं। फिर जो हदीस मैंने आपको सुनाई उसका तर्जुमा ये है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर भी वो तमाम अहवाल वारिद होकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। इसकी रोशनी में अगर हम देखें तो उम्मत मुस्लिमा की 1400 साल तारीख़ भी 4 अदवार में मुनक़सिम नज़र आती है। जैसे 4 अदवार बनी इसराइल की तारीख़ में नज़र आते हैं, 2 उरूज और 2 ज़वाल। उनके उरूज अव्वल का नुक़्ता कमाल क्लाइमेक्स है हज़रत तालूत और हज़रत सुलेमान का अहद हुकूमत। इसके बाद ज़वाल आता है जो अपने उरूज को पहुँच जाता है 587 क़ब्ल मसीह में। बख्त नसर, जिसे बनु कद नज़र भी कहा गया है, कि हमले के वक्त जब बैतुल मुक़द्दस तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है, हेकल सुलेमानी मस्मार कर दिया जाता है, लाखों यहूदी कत्ल होते हैं, 6 लाख यहूदियों को वो असीर बनाकर बाबुल ले जाता है। इसके बाद फिर उनके उरूज का एक दौर आता है जिसका सबसे बड़ा मजहर सल्तनत मकावी का ज़हूर है। फिर वो अपने दूसरे ज़वाल से 2-4 होते हैं जिसका आगाज़ 80 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस का हमला, जिसने फिर बैतुल मुक़द्दस को ताक़तो ताराज किया, और इसके बाद अब तक बनी इसराइल पस्ती और ज़वाल और इज़्महलाल का शिकार है। वक्फे से अल्लाह के अज़ाब के कोड़े इनकी पीठ पर बरस रहे हैं। हाल ही में सल्तनत इसराइल की शक्ल में ज़रा सा उन्होंने सांस लिया है, लेकिन ये मालूम है कि वो भी अपने बिलबोते पर नहीं बल्कि अमरीका की शय पर और इसी के सहारे से। इस नक्शे को पस मंज़र में रखिए और अब आइए उम्मत मोहम्मदी अलैह साहिबत और सलाम की तारीख़ की जानिब। हमारा उरूज अव्वल जो तकरीबन 400 सालों पर फैला हुआ है, ये उरूज 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी का ज़माना है। ये उरूज अरबों के ज़ेर क़यादत हुआ। ये 400 साल ऐसे गुजरे हैं कि ज़मीन पर अजीम तरीन मुमलिकत इस्लामी मुमलिकत थी, और ये इस्लामी मुमलिकत सिर्फ एक अस्करी और सियासी क़ुव्वत ना थी, बल्कि इसमें तहज़ीब और तमद्दुन और उल्म फ़नून अपने पूरे नुक़्ता उरूज को पहुँचे हुए थे। यह हमारा पहला उरूज है। वाक़या ये है कि तारीख़ इंसानी में इससे पहले इतनी अज़ीमुश्शान मुमलिकत की कोई मिसाल मौजूद नहीं थी,
لیکن پھر ہمارا زوال آیا۔ اس زوال کا اصل سبب جان لینا چاہیے۔ اس کا سبب قرآن مجید میں بطور تنبیہ ارشاد فرما دیا گیا ہے۔ سورہ محمد: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، اگر تم نے پیٹھ موڑ لی ان مقاصد کی تکمیل کی بجائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے تمہارے سپرد کیے گئے ہیں، اگر تم نے اپنی ذاتی منفعت، ذات اقتدار کو ہی مطلوب و مقصود بنا لیا اور تم بھی دنیا کے عیش میں پڑ گئے، تو جان لو کہ ہماری سنت کا ظہور ہوگا، ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ ظاہری اعتبار سے اسباب زوال کا خلاصہ مطلوب ہو تو وہ علامہ اقبال کے اس شعر میں موجود ہے: میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ چنانچہ جب ہمارا حال بھی طاؤس و رباب آخر کی تصویر بن گیا تو ہم زوال سے دوچار ہوئے۔ عذاب الہی کے کوڑے ہماری پیٹھ پر برسے، پہلے صلیبیوں کی جنگ شکل میں اور پھر فتنہ تاتار کی شکل میں، صورت میں، پھر وہ اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچ گئے 1258 میں، جب سلطنت یا خلافت بنی عباس کا چراغ گل ہو گیا اور عالم اسلام پورے کا پورا ایسے ضعف و اضمحلال کا شکار ہوا کہ بظاہر احوال کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے دوبارہ بھی اٹھنا نصیب ہوگا۔ لیکن پھر اسی سنت الہی کا ظہور ایک عجیب شان کے ساتھ ہوا۔ بقول علامہ اقبال مرحوم: ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے جن کو عذاب کا کوڑا بنا کر مسلمان کی پیٹھ پر برسایا تھا، انہی کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرما دی، انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا علم تھما دیا۔ چنانچہ یہ 3 ترک قبیلے ہی تھے جن کی زیر سیادت و قیادت پھر اسلام کو اپنے دوسرے عروج کا دور دیکھنا نصیب ہوا۔ ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم مملکت قائم کی۔ صفوی حکومت جو ایران میں قائم ہوئی، اصلاً وہ بھی ایک ترک حکومت تھی۔ پھر سلطنت عثمانیہ ترکی قائم ہوئی اور پورا عالم عرب اور پورا شمالی افریقہ انہی کے زیر نگیں آیا اور انہی کے ہاں پھر خلافت کا احیا ہوا۔ چوتھی بنو امیہ کی وہ سلطنت جو اندلس میں تھی، ان 4 عظیم مملکتوں کی صورت میں دنیا میں پھر مسلمانوں کی ستوت کا ڈنکا بجا۔ لیکن اس عروج کے بعد پھر زوال ثانی آیا۔ یہ در حقیقت یورپی استعمار کے ہاتھوں آیا۔ اس کا نقطۂ آغاز 15ویں صدی عیسوی کے اختتام پر سلطنت اندلس ہسپانیہ کا زوال ہے۔ 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد یوں سمجھیے کہ وہ سلطنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، جس کا مرثیہ کہا ہے علامہ اقبال نے: غلغلوں سے جس کی لذت غیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ اس کے بعد 1548 میں واسکو ڈے گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا جس سے مغربی استعمار کا سیلاب عام اسلام کے دائیں بازو مشرق بعید پر حملہ آور ہوا۔ ملایا اور انڈونیشیا کی مملکتیں اور اس کے بعد ہندوستان کی عظیم سلطنت مغربی استعمار کا نوالا بن گئیں۔ ہماری بڑی بڑی سلطنتیں اور مملکتیں کچے گھرندوں کے مانند مغربی استعمار کے سیلاب میں بہتی چلی گئیں۔ یہ عمل اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا اس 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کا یہ نقشہ سامنے آیا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا، پورا عالم عرب مغلوب ہو گیا، اس کے حصے بکھرے کر لیے گئے۔ اس کی خبر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: یوشک ان تداعی علیکم الامم، مسلمانوں، اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان چنے جانے کے بعد مہمانوں کو بلایا کرتا ہے کہ آئیے اب کھانا تناول فرمائیے۔ اس طرح تم اقوام عالم کے لیے لقمہ تر ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا: امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس لیے ہوگا کہ ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، یعنی نام کے مسلمان تو بہت ہوں گے، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر جھاگ کے مانند ہو کر رہ جائے گی۔ اس پر سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ پھر سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا: مل وہن یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا:
حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور موت سے کراہیت۔ یہ نقشہ جو ہمیں اس حدیث نبوی میں نظر آتا ہے، اس موجودہ صدی کے بالکل آغاز میں عالم اسلام میں بچشمے سر دیکھا گیا ہے۔ وہ وقت تھا جو ایک دل درد مند کی یہ صدا سننے میں آئی تھی۔ مولانا حالی نے مسدس کی پیشانی پر جو شعر لکھے ہیں وہ اسی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کر گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کو ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور خاتمے پر جو مناجات ہے بحضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا آغاز ان اشعار سے ہوا۔ ایک قاصۂ قاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ یہ تھا نقشہ اس صدی کے آغاز میں۔ البتہ یہ بات نوٹ کر لینے کی ہے کہ اس کے بعد نصف صدی بیت چکی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ اس کے دوران ایک دوہرا عمل ہمارے سامنے آیا۔ ایک طرف ہمارے انحطاط اور زوال و اضمحلال کے سائے اور گہرے ہوتے چلے گئے، بیت المقدس، اور دوسری طرف ہماری طرف سے چھنا اور آج 14واں برس جا رہا ہے کہ وہ ایک مغضوب علیہم قوم کے قبضے میں ہے۔ سقوط ڈھاکہ اور عرب اسرائیل جنگوں میں جو عربوں کو شکستیں ہوئیں، یہ عذاب الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک احیا و تجدید کی تحریک، اپورڈ موومنٹ بھی شروع ہو چکی ہے۔ ایک احیائی عمل کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے سے بحمدللہ اور بفضل تعالیٰ امت مسلمہ کسی حد تک گزر بھی چکی ہے۔ چنانچہ پورے عالم اسلام سے مغربی استعمار کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس سیلاب کا رخ موڑا جا چکا ہے۔ سیاسی اعتبار سے پورا عالم اسلام تقریباً آزادی حاصل کر چکا ہے، اگر ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، تہذیبی، علمی اور فنی غلامی ابھی برقرار ہے۔ بائیں ہمہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ سیاسی طور پر عالم اسلام کی عظیم اکثریت آزادی سے ہمکنار ہو چکی ہے، تاہم اصل کام ابھی باقی ہے۔ بقول علامہ اقبال، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ کام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے حوالے فرما کر گئے تھے، وہ امانت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے پاس ہے، وہ فرض منصبی جو بحیثیت امت ہمارے کاندھوں پر ہے، وہ فرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر آیا تھا تو وہی آسمانی نے پیشگی طور پر فرما دیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایک بڑی بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بوجھ ہے جو امت مسلمہ کے کاندھے پر ہے۔ یہ امت پیغام محمدی کی امین ہے، یہ دین خداوندی کے علم بردار ہے۔ اس کے ذمے ہے اس پیغام کو پہنچانا پوری نوع انسانی تک، اس کے ذمے ہے اس دین کو قائم اور نافذ کرنا، اور پھر نوع انسانی کو اس نظام عدل اجتماعی سے روشناس کرانا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یہ ہے ہمارا فرض منصبی، یہ ہیں ہماری ذمہ داریاں۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا عروج اور ہماری عزت و وقار کا معاملہ دوسری قوموں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دنیا میں معزز اور سربلند اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس ذمہ داری سے عہد برآ ہونے کے لیے محنت، سعی و کوشش اور جد و جہد نہ کریں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ گویا ہمارے عروج و زوال کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کے عروج و زوال کے اسباب سے بالکل جدا ہے۔ ہمارے ذمے جو فرض منصبی ہے، اگر اس کو ادا کریں گے تو تائید خداوندی ہمارے ساتھ دے گی۔ بقول علامہ اقبال، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔